अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल तंदुरुस्त होंगे, माशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, खुशहाल रखे। अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है जो एक और दिन उसने हमें अता किया और ये दिन खैर व आफ़ियत से गुज़र गया और जो रह गया गुज़र रहा है। शुक्र है अपने शौहरों के साथ, अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो ये है कि मैं आपको एक ऐसी 3 आयात बताऊंगी जो कि आप पढ़ें तो 70,000 फरिश्ते आपके लिए दुआ करें। सुबह पढ़ें तो सुबह, शाम पढ़ें तो शाम। और एक सूरह इनाम की आयतों के फ़वाइद बताऊंगी पढ़ने की, और सूरत तौबा, और एक आध और दुआ बता दूंगी। मेरे लिखा हुआ तो बहुत कुछ है, मकसद टाइम का है कि देख लेंगे ना क्या टाइम है, तो फिर बाकी जो रह भी जाएगा अल्लाह खैर व आफ़ियत रखे तो हम कल ज़िक्र कर रहेंगे, जीते रहे तो कल जुमेरात भी है। उम्मीद है कि बहुत सारे लोग माशाअल्लाह कल रोज़ा भी रखेंगे। अल्लाह सबको रखने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमसे कबूल व मकबूल फरमाए। अल्लाह बड़ा ही मेहरबान है। नेक तमन्नाओं के साथ सुबह बखैर। अभी तो सुबह नहीं है, अभी तो शाम बखैर, क्योंकि आज मैं सारा दिन एक मीटिंग थी वहाँ पे गई हुई थी। वहाँ बहुत सारी अच्छे लोगों से मुलाकात थी और क्या कहते हैं, उसके बाद इस्लामाबाद में मेरा एक बड़ा ज़रूरी काम था। मेरे मियाँ का कोई काम था जो कि मुझे ले जाना ज़रूरी था, लिहाजा वो काम उसका मुकम्मल कराया। फिर मेरे मियाँ का कोई काम था इधर चकलाला 3 में, फिर सीधे वहाँ गए। सारा दिन के बाद अभी घर में एंटर हुई हूँ, तो मैंने कहा चलो नमाज पढ़ी हुई है तो अपना रिकॉर्ड कर लें ताकि जो है ना रह ना जाए, ये भी काम हो जाए, क्योंकि कल भी थोड़ा बिज़ी दिन है। कल शाम को कोई बैंक के कोई सीनियर लोग जो है ना वो आ रहे हैं मेरे घर। उन्होंने आज रिक्वेस्ट किया कि हम आना चाहते हैं, जो एक पौधा लगाना है, एक बैंक के कोई प्रेसिडेंट होगा या जो भी सीनियर होगा उसने, या एरिया हेड होगा, और कुछ और साथ उसके 8-10 लोग होंगे। तो हमने आपके घर को चूज़ किया है। तो मैंने कहा वेलकम। मेरी खुशकिस्मती है कि किसी घर में अल्लाह की रहमत जो है वो आए। मेहमान अल्लाह की रहमत है, 100 दफ़ा आए कोई बात नहीं, और चाहे सारे हाई टी मेरी तरफ करें। तो कल थोड़ी मसरूफियत होगी, फिर मैं रिकॉर्डिंग या तो उससे पहले करूँगी इंशाल्लाह या उनके जाने के बाद करूँगी। याद रखें, रिस्क और मौत का खौफ ना रखें। ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास। बेशक ना कोई आपका और मेरा रिज़्क छीन सकता है और ना ही मौत दे सकता है। मौत का भी टाइम मुकर्रर रहा और रिस्क भी इधर हम लिखवा के आए हैं कि कितना है, वो हमें मिलना ही मिलना है इंशाअल्लाह ताला। सवाए अल्लाह के, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब की परेशानियां दूर फरमाए और आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत व सलामती के साथ। अल्लाह पाकिस्तान पर, कश्मीर पर, फ़लस्तीन पर रहम फरमा और अपनी मदद शामिल हाल रख, और अल्लाह हम इस्लाम के दुश्मनों की हर एक चाल को नाकाम कर दे। बेशक अल्लाह तो बहुत ही बड़ा है, बड़ा मेहरबान है। तो आज सारी बातें करने से पहले ना मेरा बड़ा ही शौक़ है कि मैं जन्नत की आपको सैर कराऊँ, ख़ुद भी करूँ। कल मैंने अपने मियाँ को कोशिश की थी जन्नत की सैर कराने की, उसको हर बात अच्छी लगी, एक बात पे ज़रा थोड़ा जेलस हो गया। वो आप भी सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि आदमी कहते हैं कि हमारे लिए जो भी नेमतें हों वो तो ठीक है, लेकिन औरतों की दफ़ा वो कहते हैं कि ये तो अच्छी बात नहीं है। बहरहाल अल्लाह ताला जो भी करेगा इंशाअल्लाह वो बेहतरीन करेगा।
ہمیں بھی جنت میں کیا، ہمیں بھی شوق ہے اللہ کو دیکھنے کا، اللہ کے رسول کو، نبیوں کو، ولیوں کو دیکھنے کا ہمیں شوق ہے، جنت کو دیکھنے کا شوق ہے، اور اللہ نے جو انعام لکھے ہیں وہ کھانے کا شوق ہے۔ اور ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے، اللہ ہمارے سارے گھر والوں کو، بچہ، خاوند، ماں باپ، بہن بھائی، عزیز رشتہ دار، دوست وہاں جمع کر دے۔ تو اگر ہم ان لوگوں میں آ جائیں تو ہمیں اور چاہیے کیا؟ اللہ کرے ہم سب آ جائیں اور وہاں پھر ہم سب ملاقات کیا کریں روزانہ۔ آپ بھی دعا کرنا۔ جنت میں ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ ہمیں کبھی تھکاوٹ یا بوریت نہیں ہوگی، کبھی اداسی نہیں چھائے گی۔ واہ اللہ تعالیٰ، کبھی نیند کی طلب نہ ہوگی، ہم کبھی بیمار نہ ہوں گے، وہاں افلاس و بھوک نہ ہوگی۔ اور کیا چاہیے یار، یہ دوڑ ساری فارغ ہو جائے گی، مر جاتے ہیں دوڑ دوڑ کے۔ وہاں گرمی اور سردی میں اعتدال پہ ہوگی، نہ سردی ہوگی زیادہ نہ گرمی ہوگی۔ واہ اللہ، ہمیں کبھی تھوکنا نہیں پڑے گا، شکر ہے۔ قے نہیں آئے گی، پخانہ نہ ہوگا، ہمارے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ واہ، ہمارے لیے ریشمی لباس ہوں گے، موتیوں کے ہار بھی ہوں گے۔ واہ، ہیرے، سونے چاندی کے زیورات ہوں گے، شکر ہے وہاں پہنیں گے۔ یہاں تو ڈر ڈر کے کچھ چھوٹا موٹا پہنتے ہیں، باقی تو لاکروں میں ہی پڑا رہتا ہے، شکر ہے وہاں کوئی چور نہیں ہوگا۔ وہاں دودھ، شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی، وہ شراب جو نشہ نہیں کرے گا۔ شراب کا مطلب ہے پینے والا شربت، کوئی بھی چیز۔ شراب کا مطلب غلط چیز نہیں ہے، پینے والی چیز۔ اللہ تعالیٰ پاک اور ایسے شربت چیزیں پلائے گا، شراب طہور۔ اچھا، ہمارا چہرہ وہاں حسین ہوگا، شکر ہے۔ جنتیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام سا حسن عطا کر دیا جائے گا۔ واہ، ہر جمعہ بازار حسن لگا کرے گا، یہ مجھے پہلے کبھی نہیں پتا تھا، رات کو ہی میں نے پڑھا ہے، جہاں ہم اپنی مرضی سے چہرہ تبدیل کر لیا کریں گے۔ واہ، لیکن تبدیل کون کرے گا؟ کسی کو وہاں اتنا آرٹیفیشل بننے کا تو شوق نہیں میرا خیال ہوگا، آگے اللہ بہتر جانتا ہے، شاید وہ شوق بھی دے دے، شاید حوروں کے کمپٹیشن میں آ کے تو ہمیں چسکا لگ جائے کہ روز چہرے بدلتے رہے۔ چہرے تو یہاں لوگ بدلتے ہیں، اوپر کچھ، اندر کچھ، باہر کچھ۔ وہاں کوئی تنہا نہ ہوگا، سب کے جوڑے ہوں گے، سب کے جوڑے جوڑے ہوں گے۔ اچھا جی، سب کے پاس حور و غلامان ہوں گے، یہ میرے میاں کو نہیں پسند آیا۔ حوروں تک تو ٹھیک ہے، غلامان یہ نہیں اچھا وہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے جو لکھا ہے تو اچھا ہی ہوگا، کیونکہ قرآن مجید کا ترجمہ مردوں نے ہی لکھا ہے نا، تو انہوں نے ساری باتیں مردوں کے ساتھ لکھی ہیں، جبکہ حضور پاک نے بتایا جو مردوں کے لیے ہوگا وہ سب کچھ عورتوں کے لیے بھی ہوگا۔ جو پھل کھانا چاہیں بس اٹھائیں اور کھاتے جائیں۔ واہ، ہمارے لیے سونے چاندی کے برتن ہوں گے جن میں موتی جڑے ہوں گے، ہم وہاں ہمیشہ جوان رہیں گے، یہ سب سے اچھی بات ہے، شکر اللہ۔ وہاں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روز دیکھا کریں گے۔ یا اللہ، ہمیں تو کہیں ان کے قریب ہی، کبھی کہیں قریب ہی مجھے تو جگہ دے دینا، کیونکہ میرا تو دل ہے میں روز ہی ان سے ملاقات کروں۔ ہم رسول پاک کی باتیں سنا کریں گے، انشاءاللہ ہم سب سنا کریں گے، ڈونٹ یو وری ایٹ آل۔ جنت میں ہم اللہ کے تمام انبیاء کو دیکھ سکیں گے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں ہم ازواج مطہرات سے ملا کریں گے، وہاں ہم اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ سے ملاقات کر سکیں گے۔ کوئی درد نہ ہوگا، کوئی تکلیف نہ ہوگی، شکر ہے۔ نہ دل ٹوٹے گا، نہ روح بکھرے گی، نہ حادثے ہوں گے، نہ اذیتیں ہوں گی۔ یہ دل نہ ٹوٹنے والی بات بہت اچھی، کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کسی پہ آپ بہت بھروسہ کرتے ہیں، بہت اعتماد،
اس کو اپنے بچوں کا درجہ دیتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ جب دھوکہ دے تو آپ کو دکھ ہوتا ہے نا۔ گو کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، شکر ہے کہ اللہ خود ہی چھانٹ دے، جو آپ کے لیے اچھا ہے وہ آپ کے پاس رہنے دے، جو نہیں اچھا وہ جس کے لیے اچھا ہے وہاں چلا جائے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم نہیں نا، ہمیں عقل نہیں ہوتی، اللہ کو تو سب پتہ ہوتا ہے نا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ نہ حادثے ہوں گے، نہ اذیتیں ہوں گی، وہاں تو راحت ہوگی، بس راحت ہی ہوگی۔ بس پھر شوق رکھنے والوں کو جنت ہی کا شوق رکھنا چاہیے۔ کہیے پھر 3 مرتبہ، اللہم ارزقنا جنت الفردوس، اللہم ارزقنا جنت الفردوس، اللہم ارزقنا جنت الفردوس۔ آمین آمین الہی ثم آمین۔ اللہ میں آپ کے قربان جاؤں۔ رابطے بھلے نہ ہوں کوئی بات نہیں، چاہتے تو رہتی ہیں، درد کے وجود سے نسبتیں تو رہتی ہیں، چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے، وہ جو چلے گئے ہمیشہ ہمیشہ ہمیں چھوڑ کے، ہمارے والدین یا ہمارے اور عزیز رشتہ دار چلے تو گئے چھوڑ کے، چھوڑ جانے والوں کو روک تو نہیں سکتے، مدتوں مگر ان کی عادتیں تو رہتی ہیں۔ ابھی ایسے لگتا ہے ادھر سے آئے ادھر سے آئے ادھر سے آئے، کئی دفعہ کسی بہن بھائی کی شکل دیکھ کے لگتا ہے یہ ابو بولے ہیں، بھائی بولے تو لگتا ہے، کئی دفعہ کسی بہن کو دیکھ کے لگتا ہے امی کے ساتھ شکل مل رہی ہے، کئی دفعہ بھائی مجھے دیکھ کے کہیں گے حالانکہ میری ماں تو بہت ہی حسین تھی، میں بالکل اپنی ماں پہ نہیں ہوں، لیکن کبھی کبھی کوئی مشابہت چھوٹی موٹی بچوں میں آ جاتی ہے نا۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں بلند درجات دے، جتنے بھی چلے گئے۔ اپنی زندگی کے کسی بھی دن کو الزام مت دے، نہ شکریہ، کیونکہ اچھے دن اگر تمہیں خوشیاں دیتے ہیں تو برے دن تم کو زبردست تجربہ مہیا کرتے ہیں، اس سے آپ سیکھتے ہیں، حقیقت ہے یہ۔ دونوں کے بغیر زندگی نامکمل ہے، ناممکن ہے، ممکن نہیں ہو سکتی، لہٰذا سب کچھ اپنے اللہ کی طرف سے عنایت سمجھے، اللہ کا گفٹ ہے۔ یوں تو ہم یہ سوچیں گے تو یوں ہم ہمیشہ پرسکون رہیں گے۔ اچھی بری صحبت کے اثرات، انسان جس طرح کے ماحول اور معاشرے میں پرورش پاتا ہے نا اور رہتا ہے، اسی طرح کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ دوستی، صحبت، مجلس اور تعلقات کے ماحول اور معاشرے پر کیسے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس بات کا جائزہ چند مثالوں سے لیا جا سکتا ہے۔ 2 اینٹوں کی مثال لے لیجیے، ایک آدمی نے 2 اینٹیں لی، ایک اینٹ کو مسجد میں لگا دیا اور ایک اینٹ کو واش روم میں لگا دیا۔ اینٹیں ایک جیسی ہیں، بنانے والا بھی ایک جیسا ہے، لگانے والا بھی ایک جیسا ہے، لیکن ایک کی نسبت مسجد سے ہو گئی اور دوسرے کی نسبت واش روم سے ہو گئی، جہاں ہم کہتے ہیں جنات رہتے ہیں۔ جس اینٹ کی نسبت واش روم سے ہوئی وہاں ہم ننگے پاؤں رکھنا پسند نہیں کرتے اور منع ہے کہ واش روم میں ننگے پیر نہ جاؤ، اور جس اینٹ کی نسبت بیت اللہ سے ہوئی وہاں ہم اپنی پیشانیاں بھی ٹیکتے پھرتے ہیں۔ دونوں کے رتبے میں فرق کیوں ہوا؟ قیمت ایک تھی، چیز بھی ایک تھی، ایک ہی طریقے سے دونوں اینٹیں ایک انسان نے لگائی تھی، فرق صرف یہ تھا کہ دونوں کی نسبت الگ تھی۔ اپنی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے رکھیں، یقیناً بہت فرق پڑے گا۔ اللہ والوں کی محفل اور اللہ والوں سے نسبت اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتی ہے۔ مرغے اور گدھے کی صحبت، مرغا اور گدھا دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن دونوں کی طبیعت اور مزاج میں فطری فرق ہونے کی وجہ سے دونوں سے انسان پر مرتب ہونے والے اثرات کا بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیا کرو، فضل مانگا کرو جب مرغا اذان دیتا ہے۔
کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگا کرے، کیونکہ اس نے شیطان مردود کو دیکھا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں دعا کرنا مستحب ہے، کیوں قبول ہونے کی امید زیادہ ہے۔ مرغ کو گالی مت دیا کرو، اس لیے کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ گھوڑوں اور بکریوں کی صحبت، بکریوں کی طبیعت میں چونکہ نرمی ہوتی ہے، اس لیے بکریوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان کی طبیعت نرم ہو جاتی ہے، اور اونٹوں اور گھوڑوں کی طبیعت میں چونکہ نخرہ، سختی اور شیخی ہوتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں بھی فخر اور تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، فخر اور تکبر کرنا گھوڑے والوں، اونٹ والوں اور زمینداروں میں ہوتا ہے، جو عموماً گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں، اور بکری والوں کے دل جمی ہوتی ہے۔ ریشم اور سونے کا فرق سن لیجئے۔ مردوں میں ریشم اور سونے کے زیورات حرام قرار دینے میں حکمت بھی انسان پر مرتب ہونے والے اثرات ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشم لیا اور اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا، اور سونا لیا اور اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا، پھر فرمایا بلا شبہ یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہے، سونا اور ریشم میرے نبی کی امت کے مردوں پر حرام ہے۔ یہ یاد رکھیں مرد۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ نرم اور ملائم ہے یا نرمی کو لازم ہے، لہٰذا اس کے استعمال سے مردوں کی طبیعت میں نزاکت، آرام پسندی، کمزوری اور بزدلی پیدا ہوگی، جیسا کہ اللہ نے یہی بات عورت کے متعلق زیورات کے استعمال کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور کیا اس نے اسے رحمان کی اولاد قرار دیا ہے جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں؟ اور کیا سورہ الزخرف کی 18 نمبر ہے، اور کیا اس نے اسے رحمان کی اولاد قرار دیا ہے جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں؟ درندوں کی کھال کے قالین وغیرہ استعمال کرنا منع ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان پر اس کے اثرات ہوں گے۔ درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے، درندوں کی کھال نیچے بچھانے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خونخوار درندوں سے بنی ہوئی اشیاء کی صحبت کا انسان کی طبیعت پر برا اثر پڑتا ہے، کہ اس کے اندر بھی درندگی کے اوصاف در آتے ہیں، اللہ معاف کرے، ان میں پیدا ہونے لگ جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے کہا ہے تو ٹھیک ہی کہا ہے۔ استغفر اللہ۔ اصحاب کہف کی چوکیداری کی وجہ سے کتے کا تذکرہ تا قیامت باقی رکھا گیا ہے۔ کتا ایک ایسا جانور ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں کتا ہو یا جہاں تصویر ہو، لیکن جب وہی کتا چند نیک افراد کی چوکیداری کے لیے ان کے ساتھ چلا تو اللہ تعالیٰ نے صحبت صالحین کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ محل مدہ میں اس کا تذکرہ کیا بلکہ تا قیامت اس کی یاد زندہ رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اور ان کا کتا بھی اپنے دونوں بازو دہلیز پر پھیلائے ہوئے ہے۔ سورہ کہف میں ہے نا ذکر، قطمیر نام تھا اس کا۔ تو حفاظت میں جب دعا کرتے ہیں اللہم بسمی کا کہف اور قطمیر، کہ ہمارے لیے بھی ایسے کتے ایسی حفاظت کے لگائے جو ایسے اٹھا کے بیٹھے۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں لوگوں کی باتیں نہ کیا کرو، اس میں بیماری ہے، اللہ کا ذکر کرو، اس میں شفا ہے۔
दिलों को ज़िंदा रखने के लिए ज़िक्र कीजिए दुरूद शरीफ, अस्तग़फिरुल्लाह, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, या हय्यु या कय्यूम बिरहमातिका अस्तगीस, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अपनी ज़ुबानों को अल्लाह सुब्हाना व तआला के ज़िक्र से तर रखो। ये तो हो गई वो अच्छी अच्छी बातें जो हमें याद करनी चाहिए और जिन पे हमें कोशिश करनी चाहिए अमल करने का। तो अब आते हैं हम अपनी डायरी पे उन बातों की तरफ जो कि मैंने लिख के आप लोगों के लिए रखी हुई है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 70,000 फरिश्ते शाम तक दुआए रहमत करते रहते हैं। ऐसी 3 आयतें मैं आपको बताने रखी हूँ, जो कोई सुबह के वक्त इसको पढ़ ले, सुबह, और अगर शाम को पढ़े तो 70,000 फरिश्ते रात पूरी उसके लिए दुआए रहमत करते रहते हैं कि वो फिर पढ़ लेता है फजर के बाद। ये आयत आपको पता है कौन सी है? ज़रूर पता होगा, क्योंकि माशाअल्लाह मैं नेक और अच्छे लोगों से मुखातब हूँ। वो है सूरह हशर की आखिरी 3 आयत, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, ये वाली, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ये 3 आयत हैं। आपने कैसे पढ़नी है सुबह? औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम, औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। दूसरी दफ़ा फिर कहना है औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। तीसरी दफ़ा फिर कहना है औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। शैतान कहता है लो जी, ये तो बंदा आज दिन के लिए मेरे से बच गया। उसके बाद आपने ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु अल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल, ये पूरी पढ़ लेनी है आखिर तक। 70,000 फरिश्ते रात तक आपके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएंगे। और जब आप मगरिब के बाद पढ़ लेंगे तो वो पूरी रात सुबह फजर तक आपके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएंगे। और इसके साथ बड़ी दुआएं कबूल होती हैं अगर आपकी इसकी आखिरी 6 आयत पढ़ लें, जो कि वला तकूनू से शुरू होती है। आप खोल के देखना, वला तकूनू से शुरू होगी और वो 6 आयत बनेगी। अगर आप 40 दफ़ा पढ़ लें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ इब्राहिमी, तो जो चीज़ आप मुंह से निकालेंगे पूरी आप पढ़ के तो देखें, फिर आप कहेंगे कि वाह मेरे अल्लाह, तूने तो बहुत अच्छा ही कर दिया हमारे लिए इंशाअल्लाह। और अल्लाह है ही गफूरुर रहीम, वो आपके लिए अच्छा ज़रूर करेगा। और दूसरा सूरह इनाम, सूरह इनाम को आपने पढ़ना है। उसको पहली 3 आयत को यकसिबून तक, 3 आयत बनती है यकसिबून तक। अब मैं आपको बताऊं, इनका अजर बेहिसाब किताब है। इसके लिए 40 फरिश्ते मुकर्रर किए जाते हैं, ये पढ़ने वाले के 40 फरिश्ते, जो क़यामत तक इबादत करेंगे और सारा सवाब ये पढ़ने वाले के नामा अमाल में लिख दिया जाएगा। तो और क्या चाहिए? या अल्लाह हमें आदत डाल दे ये पढ़ने की, 40,000 फरिश्ते हमारे लिए इबादत करें और पढ़े वो, और हमारे नामा अमाल में उनकी इबादत लिख दी जाए। तो और क्या चाहिए? और सारा सवाब पढ़ने वाले के नामा अमाल में लिखा जाएगा। और जब पढ़ने वाले के दिल में शैतान वसवसा डालेगा कि ना पढ़, चला आज रहने दे, कोई बात नहीं, शैतान तो कहता उसका तो काम ही है, तो एक फरिश्ता लोहे का गज़र लेके ना, लोहे का तो नाज़र होता है और इस शैतान की खबर लेता है, मारता है उसको खूब। और 70 पर्दे, 70 पर्दे जो ढांपने वाले दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हायल कर देगा। और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे तू मेरे ज़ेरे साया चल। उस बंदे को कहेंगे जन्नत के फल खा, हौज़े कौसर का पानी पी, सलसबील की नहर में नहा, और जो अदरक की नहर होगी, खुशबुएं निकल रही होंगी, इसमें नहा, तू मेरा बंदा
اور میں تیرا رب، اللہ کہے گا میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. کتنی پیاری چیز ہے، مشکل ہے کوئی؟ سورہ الانعام پہلی 3 آیاتیں جو یکسبون تکسبون تک، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنی بھولنی نہیں ہے. اور دوسرا میں آپ کو سورہ قریش کی برکتیں بتاؤں. سورہ قریش کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. کتنی چھوٹی ہے، کتنی پیاری ہے. یہ خوف سے امن دیتی ہے، بھوک میں تنگ دستی میں کھانا دیتی ہے، پڑھنے سے رزق کھلتا ہے، قرض اترتا ہے، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اور دشمن کا خوف ختم ہوتا ہے، اور آپ کو تکلیف دینے والی چیزیں، تکلیف دہ چیزوں کا خوف بھی ختم ہوتا ہے. دشمن ناکام و نامراد ہوتے ہیں، اور جو بیماریاں آپ کی دشمن ہیں نا ان کو بھی یہ ختم کرتی ہے. پتہ کیا؟ کھانا کھانے کے بعد اگر پڑھیں تو پیٹ جو ہے کم ہوتا ہے، اندر چلا جاتا ہے، پیٹ بالکل اندر چلا جاتا ہے. انسان، دوسری بات، انسان وقت سے پہلے بوڑھا نہیں ہوتا اور اس کی عمر کم نظر آتی ہے. تو اور کیا چاہیے؟ اب عورتیں کیا کیا کچھ کرتی ہیں، اتنے اتنے لاکھوں روپے خرچ کرتی ہیں اپنے آپ کو جوان کرنے کے لیے. بٹاک گردلائے تو پتہ نہیں کیا کیا انجیکشن کرائے، جو کراتی ہیں ان کو نام بھی پتہ ہوگا تاکہ عمر کم نظر آئے. سورہ قریش پڑھنے والے کو گیس، بادی، تبخیر معدہ بالکل نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اور یہ ہر بندہ تکلیف یہ کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ کہ مجھے تو اللہ نے کبھی یہ تکلیفیں نہیں دی. لاکھ لاکھ اربوں خربوں بار شکر ہے. میں تو صبح وضو کروں نا جب چاشت کے وقت تو میرا عشاء تک وضو ہی ہوتا ہے. کئی دفعہ میں شوق کے مارے اور وضو کر لیتی ہوں کہ تازہ وضو ہے، گرمیوں کا موسم ہے، کیا ہے، کون سا سردیاں ہیں. الحمدللہ. سورہ قریش پڑھنے والے کا کھانا کبھی زہر نہیں بنتا، کبھی اس کو بیمار نہیں کرتا. سورہ قریش پڑھنے والے کو کھانے کے بعد گیس، مستقل مسائل گیس کے جو کہ کولیسٹرول یا یورک ایسڈ بناتے ہیں نا وہ نہیں بنتے جو سورہ قریش پڑھ رہے. تو پھر میں نے آپ کو کتنی فائدے کی چیزیں بتائی ہیں. کم از کم آپ جزاک اللہ ہی کہہ دیا کریں، شکریہ ہی کہہ دیا کریں. کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ فون کر کے کہتے ہیں، کچھ لوگ واٹس ایپ پہ میسج بھی کرتے ہیں، کچھ لکھتے بھی ہیں، کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کہتے. کھایا پیا گلاس توڑا باران نے، فارغ، کوئی بات نہیں. لیکن اللہ نے کہا ہے ایک دوسرے کا شکریہ ادا کیا کرو. جو بندے کا شکر نہیں ادا کرتا وہ گویا کہ اس نے اللہ کا بھی شکر نہیں ادا کیا. اپنے دوستوں کا، بہن بھائیوں کا، والدین کا، شوہر کا، اور شوہر بیوی کا، اور عزیز رشتہ دار ایک دوسرے کا، ہمسائے ایک دوسرے کا شکریہ کہا کرے. چاہے کوئی کسی کا ایک چھوٹا سا کانٹا ہی اٹھا دے، ایک چھوٹا سا مشورہ ہی دے دے. آج کل میرا شوق ہوا ہے، میں نے وہ جوڑوں کی تکلیف کے لیے آپ کو ایک نسخہ بتایا تھا نا جو اللہ نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کے لیے جبرائیل کے تھرو. حلیلہ، بلیلہ اور آملہ، ہم وزن پیس لیں صاف کر کے تینوں چیزوں کو، اور ہم وزن ہی شہد میں مکس کر کے گرم پانی کے ساتھ آدھا چائے کا چمچہ صبح لے لیں. جسم کے کسی حصے میں درد نہیں ہوگا اور زندگی لمبی ہوگی. اور جس کو زیادہ گھٹنوں کی، جوڑوں کی، کمر کی، موڑوں کی، پٹھوں کی اور ویکنس ہو تو وہ رات کو سوتے وقت بھی نیم گرم پانی آدھا چمچ لے لے. تو میں نے یہ بنوا کے کئی لوگوں کو بھیجے ہیں تاکہ مجھے ثواب ہو جائے، کیونکہ قیامت کے دن ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے. اچھا اب میں زیادہ لمبا آپ کو نہیں بتاتی، پھر بتا دوں گی کل. لیکن میں 3 تسبیحات آپ کو، 4 آسان بتا دوں جو آپ کو یاد کرنے بھی آسان ہو، آپ کو لکھنے بھی آسان ہو. باقی چیزیں ذرا لمبی ہیں، تھوڑی تھوڑی لمبی زیادہ نہیں ہیں، لیکن باہر لکھنا پڑے گا. تو کوئی بات نہیں، وہ پھر میں کل انشاءاللہ جیتی رہی تو بتا دوں گی. میرے پاس تو تیار ہے، لکھا ہوا پڑا ہے سارا کچھ کہ مجھے جو آتا ہے، لیکن میں اس کے پوائنٹ لکھ لیتی ہوں تاکہ مجھے یاد رہے. آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اللہ ربی، اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، وہ مالک میرا رب ہے، وہ پروردگار میرا رب ہے. اللہ ربی، اللہ ربی، اللہ ربی. 3 تسبیحاں ضرور کیا کریں. کوشش کیا کریں کہ تہجد کے بعد یا پھر فجر کے بعد کر لیں، بہت ثواب ہے. جب آپ اللہ کو کہیں گے
اللہ میرا رب ہے، تو اللہ کو تو شرم آئے گی نا کہ کسی بندے کی جھولی جو مانگ رہا ہے بھر نہ دے۔ ایک وہی تو ہے جو شرم کرتا ہے، اور کوئی اتنا مانگتا ہے اور وہ اتنا دے دیتا ہے، یہ بڑا ہی دے سکتا ہے نا، ورنہ تو کوئی کسی کو چائے نہیں پلاتا۔ وہ پوچھتے ہیں آپ نے چائے تو نہیں پینی؟ نہیں تو پہلے ہی کہہ دیا، تو مہمان نے تو خود ہی کہنا ہے کہ نہیں تھینک یو، اوکے اوکے۔ یہ مہمان جب آتا ہے اس کے 3 ہفتے پہلے اس کا رزق آپ کے گھر اللہ کے فرشتے پہنچا دیتے ہیں، وہ اپنا رزق کھا جاتا ہے، بلکہ اس میں سے بہت سارا آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اور آپ کے گھر کی مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، تنگیاں اس کے ساتھ آپ کے گھر سے باہر نکل جاتی ہیں، اور اللہ کی رحمتیں آپ پہ برستی ہیں۔ خدا کے لیے اپنے دلوں کو بڑا کریں، اپنی سوچ کو کھول لیں، مہمان نوازی کریں، اپنے گھر میں لوگوں کو بلاتے رہا کریں، اور ان کو چائے کھانا کچھ نہ کچھ پہ بلایا کریں، مہینے میں 1-2 دفعہ ضرور، تاکہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں، گھروں میں، روزیوں میں برکت ہو، اور صدقہ روز دیا کریں۔ اب ایک تسبیح ہو گئی اللہ ربی کی 3 تسبیحات۔ نیکسٹ آپ نے پڑھنا ہے یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی، اے غنی کرنے والے اور اے مغنی کرنے والے، یعنی ایک تو ہمیں دے دے، اور ایک ہمارا دل اتنا بڑا کر دے ہم بھی آگے بانٹنے والے بن جائیں۔ صرف لے کے ہم کیا کریں گے؟ جوڑ جوڑ کے اور مر جائیں۔ وہ کون تھا جو جس کا خزانہ ابھی تک زمین کے نیچے جا رہا ہے؟ قارون والی دولت نہ دے اللہ، قارون کا خزانہ نہ دے اللہ، ابو بکر صدیق عثمان غنی والا خزانہ دے اللہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ والا خزانہ دے اللہ، میرے نبی کو جیسے دیتا تھا بٹ اس طرح کے خزانے ہمیں دے۔ ہم نے قارون کا خزانہ کیا کرنا ہے جو اس کے نصیب بھی نہ ہوا، اور اسے بانٹا بھی نہ، اللہ کو راضی بھی نہ کیا، کیا فائدہ؟ بانٹے، جو چیز بانٹیں گے وہ بڑھے گی اور آپ کی طرف پلٹ کے آئے گی۔ آپ کو اگر یقین نہ ہو تو آپ آزما کے دیکھ لیجیے۔ تیسرا آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ کا کیا ہو گیا؟ اللہ ربی ہو گیا، اور آپ کا یا غنی یا مغنی ہو گیا، اور آپ پڑھا کریں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، اس کی بھی 3 تسبیحات پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ان اللہ غفور الرحیم، میرا اللہ تو غفور الرحیم، بہت ہی رحم کرنے والا اور بہت ہی درگزر کرنے والا، عطا کرنے والا۔ ان اللہ غفور الرحیم کی 3 تسبیحات پڑھا کریں، یہ آپ کو یاد رہے گا نا، غالباً یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں 4۔ اور پھر نہیں ایک جو ہے نا وہ ہے یا ذل جلال والاکرام، تو ہے تو بہت اعلیٰ ہے یا ذل جلال والاکرام پڑھنا، اور اگر آپ کہیں پڑھ لیں یا مالک الملکی یا ذل جلال والاکرام، چاہے آپ اللہ سے پوری دنیا مانگ لیں وہ دے دے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے یا وکیل یا کفیل، یا وکیل یا کفیل۔ وکیل کون ہے؟ وہ جس کو آپ کا لائر، جس کو آپ فیسیں دے کے لاکھوں روپے کھڑا کرتے ہیں اور وہ آپ کی جنگ لڑتا ہے، وہاں تو ہے آپ جیت جاتے ہیں وہ کیس، یا کوئی دوسرا جیت جاتا ہے آپ کا دشمن، بہرحال آپ ٹکریں مارتے ہیں وہ بھی مارتا ہے، آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، آپ کی کوشش ہوتی جیت جائے، وہ چونکہ پیسے لیتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو سچا ثابت کرے اور جیت جائے، تو اللہ کو وکیل کر لے تو اللہ تو ہے ہی سچا بادشاہ۔ یا کفیل، وہی ہمارے لیے کافی ہو جائے، ہماری ہر ضرورت پوری کرنے کے لیے وہ ہمارے لیے کافی ہو جائے، اور جس کے لیے اللہ وکیل ہو گیا، جس کے لیے اللہ کفیل ہو گیا، تو رہ گئی کوئی بات نہیں نہ رہ گئی۔ تو یہ آپ پلیز پڑھ لیا کریں، یاد رکھیں۔ اور اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری آیات، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وہ جو رب عرش عظیم کا مالک ہے، وہ رب میرے لیے کافی ہے ہر طرح میری ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اگر آپ کی 100 حاجات ہوں اور آپ 101 والی تسبیح پڑھ لیں تو آپ کے لیے انف ہے، انف، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔
اور اگر آپ کسی ایک کام کے لیے ایک تسبیح پڑھیں تو اللہ اللہ، خدا کی قسم ہے ایسے کام ہوگا کہ کام شرما کے رہ جائے گا اور دوڑنے لگے گا ہونے کے لیے۔ اللہ پہ یقین کر کے اس سے مانگیں۔ تو پھر میرا خیال آج کے دن کے لیے کافی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے پھر کل آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ کرے میں بھی اور آپ بھی، سب لوگ، اور ہمارے گھروں میں سب لوگ، اور ہمارے ارد گرد ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیزوں میں، ہماری فیملی میں، ہمارے جو بلڈ ریلیشن کے رشتے ہیں، ہمارے نیبرز کے جو رشتے ہیں، ہمارے بچوں کے، بہن بھائیوں کے، سسرال کے جو رشتے ہیں، سب رشتے ہی ہیں نا۔ تو اللہ سب کو سلامتی دے، بیماروں کو شفا دے، اور جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دستی دور کرے، اور جو جن کے دل میں کوئی رنجشیں ان کے دل کو دھو دے، ان کے پتے کو دھو دے، دل کو دھو دے اور صاف کر دے۔ علم نشرح لک صدرک، اللہ صاف کر دے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کر کے صاف کیا گیا تھا، اس طرح ہمارا بھی کسی طریقے سے کر دینا صاف، برائیوں سے بچا لیں۔ تو اپنے اس کو اگر آپ لوگ سبسکرائب کر دیا کریں بڑی مہربانی کر کے، اور کچھ لوگوں کو آپ سینڈ کر دیا کریں، تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اور میرے لیے بھی، میری باتیں بھی لوگوں تک بآسانی پہنچ جایا کریں، تو یہ بہت ہی اچھا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کے گھروں میں خیر و برکت عطا کرے، اور میرے گھروں میں، اور اللہ کا واسطہ اپنے شوہر سے بہت محبت کیا کریں، اپنے والدین سے محبت کیا کریں، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کیا کریں، ان کے بچوں سے، اپنے بچوں سے بہت پیار کیا کریں، جو چیز سمجھانی ہے پیار سے سمجھایا کریں، ہم نیبرز کی اپنے عزت کیا کریں، اور اپنے سسرال کی رسپیکٹ کیا کریں۔ آج کل جو میں فیس بک پہ دیکھتی ہوں نا، نیو جنریشن خطرناک ہے۔ اللہ لوگوں کے بیٹوں کی خیر کرے، اللہ ایسی لڑکی سے محفوظ رکھے جو وہ لڑکیاں ہیں نا اس طرح کی لڑکیوں سے۔ اللہ لڑکوں کو بھی عزت شرم دے کہ وہ اپنے سسرال کی عزت کرے، جنہوں نے آپ کو اپنی بیٹی دے دی، جو آپ کی نسل آگے چلائے گی، جو آپ کی وارث ہوگی آگے، آپ کے سارے رشتے نبھائے گی۔ اللہ اس کو دونوں جہانوں کی خوشیاں دے۔ تو آپ اپنے سسرال، سمدھی، بہن بھائی، ہر رشتے کی عزت کریں، بچوں سے، شوہروں سے بہت پیار کریں، اپنے والدین جن کے زندہ ہیں بہت خدمت کریں۔ جس کے والدین ناراض ہیں اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، جو اپنے والدین کی بات کرے اس کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ والدین کا کسی نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھایا حضور پاک کے زمانے میں اور صحابہ میں سے، اور انہوں نے اپنی ماں کو کندھوں پہ لے لے کے پورا حج کرایا، ہر جگہ کندھوں پہ ماں کو لے کے گئے، عرفات، منا، ادھر ادھر کنکریاں مارنے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے کہا نہیں۔ وہ سرپرائز ہو گیا ہے، یعنی اٹھا کے تھک گیا، کندھے ٹوٹ گئے، ابھی نہیں حق ادا کیا۔ آپ نے کہا تم نے اس کی ایک اس رات کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا۔ جب تم نے پیشاب کر کے بستر کو گیلا کیا، وہ اس گیلے پہ خود سوئی اور تمہیں سوکھے پہ سلایا اور تمہیں سوکھا کیا، اور تیرا باپ جو بارش، طوفان، آندھی اس میں کما کے لایا اور اپنے پیٹ کو پتھر باندھ کے جیسے تیسے کر کے تمہیں پڑھایا، لکھایا، کھلایا، پڑھایا، کسی قابل کیا، تمہارے لیے گھر، چھت اور گھر کا ہر سامان مہیا کیا، تو کون اپنے والدین کا شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ والدین کے پیر دباتے تھے، میں نے دیکھا میرے بھائی، اور میں نے دیکھا ہے میں بھی دباتی ہوتی تھی اپنے باپ کے پیر، اپنی ماں کے، مالش بھی ہم کرتے ہوتے پیار سے، چومتے تھے اپنے باپ کے ہاتھوں، اپنی ماں کے۔ میرے بھائیوں نے بھی بہت خدمت کی ہے، اور میرے باپ نے تو خیر اخیر کر دی اپنے ماں باپ کی خدمت۔ اللہ کا شکر ہے میرے بچے بھی بہت اچھے ہیں، لیکن آج کل کے بچے یہ پیر مالش کرنا یہ تو نہیں نہ کرتے، جو سچی بات ہے، کیونکہ ہم نے ان کو یہ ٹریننگ ہی نہیں دی۔ پیار بتیرا کرتے ہیں، حاضر کھڑے رہیں گے جو بھی کام ہوگا، لیکن والدین کی خدمت اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے والدین کے منہ میں ڈالنا۔ اور ایک لڑکی یا لڑکے کے 3 والدین ہیں، 3 باپ، 3 مائیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وہ ماں باپ
جنہوں نے پیدا کیا، ایک وہ استاد جنہوں نے تمہیں زمین، ماں باپ اگر آسمان سے زمین پہ تمہیں اتار لائے تو استاد زمین سے آسمان تک بلندی تمہیں دے دی پڑھا لکھا کے، اس کا درجہ بھی والدین جتنا ہے، جس سے آپ نے 4 لفظ بھی سیکھے، آپ ساری عمر اس کا شکریہ نہیں دے سکتے۔ میری بے شمار اسٹوڈنٹ ہے جنہوں نے مجھ سے سیکھا، مجھے پڑھا، میرے سے بہت کچھ پوچھا، بہت ساری پریشانیاں تکلیفیں اللہ نے ان کی دور کی، میرا کوئی ان پہ احسان نہیں ہے، اللہ نے کیا، کوئی بات نہیں، اس کا اجر تو اللہ نے لکھ دیا ہوگا، وہ اس پہ شکر گزار ہیں کہ نہیں اللہ جانتا ہے، لیکن میں اپنے استادوں کی بہت شکر گزار، بہت۔ اپنے قرآن پاک کے استاد، میرے قرآن پاک کے استاد کے استاد حافظ نظر، ہمارے قاری علم دین جنہوں نے ہمیں کچھ بھی ہمیں ٹینشن ہوئی، ہم نے پڑھنے کو پوچھا، اللہ نے جھٹ دور کر دی، آپا جی اللہ اس کو جنت دے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت دے، میں تو انہیں کرتی ہی رہتی ہوں یاد، ان کے پڑھ کے بخشتی ہوں۔ اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے جن کو دیکھ کے اللہ اور اس کے رسول پردہ کر لیں گے یہ کم بخت ہے۔ اور ایک اس کے والدین کون ہیں؟ لڑکی اور لڑکے دونوں کے، ان کے سسرال، جنہوں نے اپنا پال پوس کے بیٹا اور اپنا بنی ہوئی جو چیزیں انہوں نے زندگی بھر کی محنت سے بنائی ان کے حوالے کر دی، اور جنہیں پال پوس کے اپنی بیٹی، اپنے جگر کا ٹکڑا ان کو دے دیا۔ اللہ، کوئی بیٹی بوجھ نہیں ہوتی، چونکہ اللہ رسول کا حکم ہے، تو یہ سب کے لیے ضروری ہے، کسی ایک کے لیے نہیں۔ لیکن میں نے فیس بک میں جو کچھ لڑکیوں کا پڑھا ہے، اللہ مان اللہ مان اللہ مان، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خدا کی قسم، اللہ میرے خوابوں میں بھی کبھی ایسی بچیاں نہ دکھائے۔ الحمدللہ میری بہویں تو اچھی ہیں، بھابیاں اچھی ہیں، آگے میرے بچوں کے جو بچے ہیں ان کو بھی نہ ویسی مل جائے، میرے بھائیوں کے بچوں کو نہ کہیں ویسی مل جائے، اور ہمارے لیے مصیبت وبال جان بن جائے، یہ تو فکر پڑ گیا نا۔ اللہ ہماری کوتاہیوں کو، ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ایسی بچیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ کا شکر ہے، ہمیں اللہ نے سارے جتنے بھی بہنوئی ہیں یا دماد ہیں، جو بھی رشتے ہیں نا، یہ بھی اچھے ہی دیے ہیں الحمدللہ، نہ آدھی کہیں نہ ساری سن۔ آئندہ بھی اب اللہ ہماری اگلی جنریشنوں پہ رحم کرے، اللہ بڑا غفور ہے۔ تو پھر پہلے بھی خدا حافظ کر چکی ہوں، یہ پھر بات یاد آ گئی، پھر آپ لوگوں کے 4-5 منٹ کھا گئی ہوں، تو اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔